बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चारसद्दा में वाक़या लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद खान साहब के घर से खसूसी जरगा लेकर सलीम साफ़ी हाजिर खिदमत है। आइए नाजरीन, एहतसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तफ़ी होने वाले डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद खान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब। परवेज़ खटक साहब को कल मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि पहले ये था कि सिर्फ जनरल साहब फैसला करते थे और अब उनका जो कमीशन है उसको हमने बाइख्तियार बना दिया है कि एक फ़र्द की बजाय चंद लोग मिल के फ़ैसला करें। तो मेरे ख़्याल में बज़ाहिर तो ये कोई बुरा इक़दाम नज़र नहीं आता। जो परवेज़ खटक साहब कहते हैं तो वो उनसे कोई पूछे कि सिर्फ आपने यही तरमीम की है या कि नहीं, उसके अंदर काफ़ी सारी तरमीम की हैं। जहाँ तक वो ये बात करते हैं कि जी पहले जनरल साहब अकेले फ़ैसले करते थे, अभी जो है कमिश्नर सारे मिल के फ़ैसले करेंगे। तो ये मुझे बताइए कि किसी इंस्टीट्यूशन में हेड जो है वो एक होता है या 5 होते हैं? और जो हम फैसले करते थे तो वो भी डीजी अकेले नहीं करता था, उसके अंदर बाकायदा हमारे हफ्तावार एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग होती थी जिसमें प्रोसिक्यूटर जनरल बैठा होता था, डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन बैठा होता था, एडिशनल डायरेक्टर्स इन्वेस्टिगेशन के बैठे होते थे, और जो ऑफिसर था उसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो बैठे होते थे। वो सारे एक मशावरती काउंसिल थी, वहाँ फैसला होता था कि इसको इंक्वायरी में डालें, इसको इन्वेस्टिगेशन में डालें, इसको अरेस्ट करें या इस इंक्वायरी को क्लोज़ करें। सो ये सारे फैसले वहाँ पे होते थे। तो इनको ये कैसे ख्याल आ गया कि एक आदमी फैसला करता था? अच्छा, इनको ज़रूरत क्यों पेश आई, ये अपनी सोच में तब्दीली लाने पे क्यों मजबूर हुए? पहले तो मुझे ये बताएं जी कि जो एक लॉ किसी के ऊपर लागू होता है तो वो जिसके ऊपर लागू हो रहा है क्या वो उसको उसकी तब्दीली उस पर लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए? ये लॉ तो एक्ट जो है ये तो बना ही पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ख़िलाफ़ है, यानी कि पॉलिटिशियंस हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, और वही मिल के बैठ के तो उसके तरामीम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लें। ये तो नाजायज़ बात है। चाहिए था कि कोई एक्सपर्ट्स बैठाते, हमारे साथ मशावरत होती, हमारी बात सुनते, तब कहीं जाके उनको ये फैसले करने चाहिए। लेकिन जनरल साहब, कानूनी और आईनी इख्तियार तो असम्बली का है ना। पहले जिस एक्ट के तहत आप डायरेक्टर जनरल बने वो भी तो इसी असम्बली ने बनाया हुआ था ना? नहीं, वो असम्बली ने नहीं बनाया हुआ था जी, उसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट्स थे, उन एक्सपर्ट्स ने वो बनाया था, लीगल एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने वो एक्ट बनाया था, असम्बली में पेश हुआ था और असम्बली ने फिर उसकी अप्रूवल दी थी। सो अप्रूवल देने में और बनाने में बड़ा फ़र्क है। अच्छा, वो ये भी खलवतों में ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनरल साहब बड़े पर्सनल हो गए थे और देखे जिस सेक्रेटरी को हमने ज़िम्मेदारी दी थी इस्लाम तरमीम के लिए मशावरत और एक्सपर्ट का, उन्होंने जाके उन्हीं को गिरफ़्तार कर लिया। ये ज़रा आप रिकॉर्ड निकाल लें, जिस दिन उन्होंने वो तरामीम सजेस्ट की थी, क्या वो केस उनके ख़िलाफ़ उसके बाद बना है या उससे पहले का बना हुआ था? अगर उससे पहले का बना हुआ था तो उनका झूठ जो है वो सामने आ जाएगा। अच्छा, वो केस उनके ख़िलाफ़ इन तरामीम के आने से काफ़ी पहले का बना हुआ था। बल्कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं जब उस कमेटी में जाके बैठा उनसे यही डिस्कस करने के लिए, तो उसमें उनकी तरामीम भी लगी हुई थी। तो वहाँ पे मैंने कहा जी ये तो कई इसमें ऐसे नाम है जो तरामीम पेश कर रहे हैं और वो अब कुछ दिनों बाद हमारे मेहमान होंगे। अच्छा, ये हकीकत है कि आप कुछ बड़े ब्यूरोक्रेट्स जो इस हुकूमत में अहम ओहदों पे फाइज हैं, और ये भी कि कुछ वज़ीर मुशीर इनके ख़िलाफ़ भी कुछ हो रहा था और इनको गुनसुन हो गई थी? बिल्कुल, सिर्फ जो हाजिर ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स हैं उनके अलावा जो पिछले दौर के थे उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही थी और कईयों को उसका पता भी है कि किस किस के खिलाफ चल रही थी। अच्छा, ज़ियाउल्लाह अफरीदी की गिरफ़्तारी पे तो चीफ मिनिस्टर भी बहुत खुश थे और इमरान खान साहब भी बहुत खुश थे, लेकिन क्या ये हकीकत है कि उस केस में भी, जो माइंस का केस है, उसमें भी आपने चीफ मिनिस्टर को सवालनामा भेजा था और मसला वही बना है? जी नहीं, सवालनामा तो बिल्कुल नहीं भेजा था, लेकिन उसमें कोई ऐसी बातें थीं जिसकी रेफरेंस उनकी तरफ जा रहा था
اور وہ ان کے ساتھ شیئر کیا گیا تھا۔ نہیں، ضیاء اللہ یہ کہتے ہیں کہ چیف منسٹر کے فلاں بندے تھے جن کے خلاف میں کارروائی کر رہا تھا یا اس کے لیے کی تھی، تو وہ دعویٰ ان کا درست ہے کہ اس معاملے میں کچھ چیف منسٹر کا بھی غفلت یا ہاتھ ہے؟ ضیاء اللہ کا جو وہ بات ہے وہ کافی حد تک درست ہے، اور بہت جلد ہی اگر وہ کارروائی جاری رہی تو بہت جلدی ایک مائنز کا ایک کیس ہے جو کہ ریفرنس کی شیپ میں تقریباً تیار ہے، وہ ہمارے اکاؤنٹیبلٹی عدالت جو ہے، احتساب عدالت، اس میں پیش ہو جائے گا۔ اس میں ان کی طرف ضرور ریفرنس ہے، چیف منسٹر کی طرف، یعنی وہ بھی اس میں شریک ملزم ہو سکتے ہیں مائنز کیس میں جو ضیاء اللہ والا ہے؟ شریک ملزم کہہ لیں یا اپنے دفتر کا استعمال کیا گیا ہو۔ تو یہ اس معاملے پہ وہ ناراض تھے؟ نہیں، میرے ساتھ انہوں نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن یہ بات جو ہے میں نے احتیاطاً ان کو ضرور بتائی تھی کہ یہ اس قسم کی بات آ رہی ہے۔ اور ایک میں نے سنا ہے کہ جو تنگی کا مائنز کا معاملہ ہے وہ بھی ایک بڑا سکینڈل ہے اور آپ لوگ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کر رہے تھے؟ وہ تو ہو رہا ہے، اسی کی تو میں ذکر کر رہا ہوں۔ اچھا، اور اس میں بھی چیف منسٹر کا کوئی نہ کوئی رول آ رہا تھا؟ اسی میں آ رہا ہے، اچھا، تنگی والے میں، ہاں جی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ وہ اربوں روپے کا سکینڈل ہے؟ جی بالکل اربوں روپے کا سکینڈل ہے، وہ بالکل اربوں روپے کا سکینڈل ہے۔ اچھا، اور منسٹرز میں ان میں بھی کسی کے خلاف انکوائری یا اسٹیج میں کوئی معاملہ ہے آپ کے احتساب؟ جی انکوائریاں ہیں، کچھ ایم پی ایز ہیں اور ایک دو سٹنگ منسٹرز ہیں، ان کی انکوائریاں ہو رہی ہیں اس وقت۔ پی ٹی آئی کے ہیں یا جماعت اسلامی کے ہیں؟ پی ٹی آئی کے ہیں۔ اچھا جی ہم پی ٹی آئی کے۔ اور یہ بیوروکریٹ میں کتنے اندازاً سیکٹری ہوں گے؟ بیوروکریٹس میں جو ہے سیکرٹری لیول کے جو ہے وہ تو ذرا کم ہیں، زیادہ لوور لیول کے کیسز ہیں ان کے، لیکن وہ جب ہم لوور لیول کو وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو اس کا لنکیج اوپر جا کے ملتا ہے پھر۔ تو اس وقت جو میں جب تک چھوڑا ہے تو اس میں 2 یا 3 سیکرٹریز کے کیسز تھے ان ایڈیشن، جو کہ ہم آلریڈی اریسٹ کر چکے ہوئے ہیں۔ اچھا جناب صاحب، یہ جو پچھلی حکومت کا وہاں تو ہر بندہ کرپشن ایزی لوڈ کے چرچے تھے، باقی سب کچھ تھا، اس میں معصوم شاہ صاحب تو قومی احتساب بیورو نے ان کو گرفتار کر لیا، لیکن آپ کے ادارے کی طرف سے ان کا وزیر اعلیٰ، وزیر، مشیر، وہ کوئی ان کے خلاف کارروائی نہ ہو سکی، تو اس لیے بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ کیسا احتساب ہو رہا ہے؟ معصوم شاہ کے خلاف ہماری انکوائری جاری تھی جب انہوں نے ہمیں روکا۔ ایک ایکسین تھا پرویز، اس کی انکوائری جاری تھی، وہ بھی نیب میں چلا گیا۔ سو اس طریقے سے یہ لوگوں کی کوشش اس وقت یہ تھی، ایک نیب چاہتا تھا، آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب سے ہم آئے ہیں تو نیب بھی ذرا تیز ہو گیا تھا، وہ اسی وجہ سے تیز ہوا تھا کہ ان کو کمپٹیشن ملنا شروع ہو گیا تھا۔ تو جب 1-2 کمپٹیٹیو باڈیز ہوں تو ان میں جورسڈکشن ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور چونکہ ہمارے ایکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فائنل فیصلہ فیڈرل ایجنسی کا ہوگا، تو اس وجہ سے وہ کیسز وہ نیب میں لے جاتے تھے۔ اس کا پھر یعنی ہم جیسے لوگ تو اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ بھائی ایک قومی ادارے کے ہوتے ہوئے پھر نیچے بھی صوبے میں بھی اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے ایک صوبائی کمیشن کی ضرورت تھی، اور کیا ان چیزوں کو پہلے سے انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا تھا جیورسڈکشن کا؟ جی، اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا فیصلہ یہ تھا کہ ایک ہی اینٹی کرپشن باڈی ہوگی صوبے میں، اور وہ احتساب کمیشن کہلائے گی، اور جو اکاؤنٹیبلٹی یہ اپنا اینٹی کرپشن جو ہے یہ ڈیزالو ہو جائے گا، اور اس کی جتنی بھی ایسیٹس وغیرہ ہیں یہ ضم ہو جائیں گی احتساب کمیشن میں۔ یہ زبانی انہوں نے آپ سے وعدہ کیا؟ نہیں جی، یہ ایکٹ میں ہے، یہ ایکٹ میں تھا، پھر انہوں نے اس ایکٹ کو تبدیل کیا۔ تبدیل کرنے کے بعد جب میں نے ٹیک اوور کیا تو میں نے دوبارہ ان کے ساتھ یہ اٹھایا کہ جی یہ ایسے نہ کریں، اس لیے کہ مجھے ایک پن سے کام شروع کرنا پڑا تھا، نہ میز، نہ کرسی، نہ کچھ۔ اگر وہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ضم ہو جاتی تو ایک تو ان کا سٹاف کچھ اویلیبل ہو جاتا ہمیں، اور ان کے جو باقی سٹرکچر ہے، آفیسز وغیرہ، وہ ہمیں مل جاتے۔ ابھی ہم نے گھروں میں دفتر کھولے ہوئے ہیں، اسی مجبوری کی وجہ سے کھولے ہوئے نا جی، تو وہ انہوں نے نہیں کیا۔ ناظرین، جنرل حامد خان صاحب کے ساتھ یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کا جرگہ ہم آپ کی خدمت میں لے کے آ رہے ہیں چارسدہ سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہے جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حامد خان صاحب. یہ جو ابھی انہوں نے ترمیم کی ہے آرڈیننس کے ذریعے, اس پہ بنیادی آپ کا کیا اعتراض تھا؟ اس کے اندر 3 چیزیں ایسی تھیں جس کے اوپر میرے اعتراض تھے. ایک تو جو ہے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس جو تھا نا وہ, اور جو اٹانومی ہے, یہ دونوں کنٹروورشل ہو گئی ہیں. جب کنٹروورشل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے اکاؤنٹیبلٹی بھی کویشچنیبل ہو گئی اور اٹانومی بھی کویشچنیبل ہو گئی. ناؤ اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا میری وجوہات کیا ہیں اس کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی انہوں نے یہ 3 چیزیں کی جس کو اٹانومی افیکٹ کرتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی آپ نے کسی بیوروکریٹ کو پکڑنا ہے تو آپ چیف سیکرٹری کو انفارم کریں گے. آپ نے کسی پالیٹیشین کو پکڑنا ہے, MP کو پکڑنا ہے, تو آپ اسپیکر کو انفارم کریں گے بیفور دی اریسٹ. نا جب آپ بیفور دی اریسٹ ان کو انفارم کریں گے تو وہ جو ہمارا اٹانومی اور ہماری وہ جو سیکریسی آف ہے اکاؤنٹیبلٹی, وہ تو ختم ہو گیا. اگر اسپیکر کے خلاف ہی آپ نے انکوائری کر رہے ہوں اور اس کو آپ نے پکڑنا ہو تو اس کا کس کو انفارم کریں گے؟ اور سملرلی اگر ہم نے چیف سیکرٹری کو پکڑنا ہو تو اس کا ہم کس کو انفارم کریں گے؟ انہوں نے ہمارے ایکٹ کے اندر یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ جتنی بھی امپلائمنٹ ہے وہ کمیشن خود کرے گا, اور اس کا جو ہے ہمیں ایون پبلک سروس کمیشن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ہمیں اتنا اٹانومی دی گئی تھی. اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم گورنمنٹ جو ہے وہ ابھی رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے گی فار اپوائنٹمنٹ آف پیپل ان دی کمیشن. ٹھیک ہو گیا جی, ایلیجیبلٹی کرائٹیریا. اور جو آلریڈی امپلائی ہو چکے ہیں اس کو گورنمنٹ اسکروٹنائز کرے گی. مطلب یہ ہے کہ وہ جو افسران جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو انہوں نے ڈرا دیا کہ بھئی ابھی یہ آپ ہا کے آپ کی اسکروٹنی کریں گے. تو اس کی کیا, سو دیر فار ان چیزوں سے اٹانومی جو ہے وہ ضرور افیکٹ ہوئی ہے. یہ ریفرنس بھیجنے میں آپ کی طرف سے اتنی تاخیر کیوں ہو جاتی تھی؟ مثلا ضیاء اللہ اریسٹ تو بہت پہلے ہو گئے لیکن ریفرنس میں بہت دیر لگ گیا. نہیں, ہمارا جو ریفرنسز ہیں, ہمارے ریفرنسز کچھ رکے ہیں. یہ جو ان کی کورٹس کی تعطیل ہوتی ہے اس کی وجہ سے, کئی لوگوں نے سٹے آرڈر لیے ہوئے تھے اس کی وجہ سے, اور باقی جو ہیں کیسز وہ تو ہم 3 months کی جو انویسٹیگیٹو پیریڈ ہے اس میں تقریباً کمپلیٹ کیے ہیں. کوئی ایک 15-20 دن اوور ہوئے ہیں, باقی اسی میں کمپلیٹ. نہیں تو ان کا کیا, خان صاحب کا اور پرویز خٹک صاحب کی کیا توقعات تھی کہ آپ لوگ صرف سیاسی جو ان کے مخالفین ہیں وہاں پہ پکڑ دکڑ کریں گے اور ان کی طرف نہیں آئیں گے, اس لیے انہوں نے یہ کچھ کر لیا؟ لیکن یہ تو ان کو پہلے سے سوچنا چاہیے تھا. جب میں نے یہ پوزیشن لی تھی تو اس وقت ان کو میں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی میں جو ہے ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں اور میں اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا ہوں. سو ان کو اس وقت پتہ لگ جانا چاہیے تھا کہ یہ تو کسی کو بھی پکڑے گا, کسی کو بھی. خود عمران خان تقریروں میں کہتا رہا ہے کہ ان کو ہم نے اتنی اٹانومی دی ہے کہ میرے چیف منسٹر کو بھی پکڑ سکتا ہے. یہ تو اچھا ہے, یہ تو اچھا ہے کہ کیس ایسے آ نہیں گیا, پکڑا نہیں. جو آفتاب شرپاؤ صاحب کی پارٹی کے وزراء پہ عمران خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب نے کرپشن کا الزام لگایا تھا, اس کے بعد وہ لوگ ان کے خلاف عدالت میں گئے, ان کے معاملے کو آپ لوگوں نے کچھ انویسٹیگیٹ کیا تھا؟ کیونکہ وہ اب بھی اسمبلی میں بیٹھے کہ وہ الزام غلط تھا, انہوں نے سیاست کے لیے اس الزام کو استعمال کیا, اور اگر الزام درست تھا تو آپ کے احتساب کمیشن نے ان کے خلاف کیوں کوئی کارروائی نہیں کی؟ دیکھیں اس کے اندر تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اس وقت کی حکومت ہے KP کی, انہوں کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کے خلاف ہمیں کمپلینٹ بھیجتے بمائے ایویڈنس کے, تو ہم اس کیس کو چلاتے. انہوں نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی. میں نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا پرویز خٹک صاحب جی, میں نے ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا کہ جی وہ ان لوگوں کے آپ بتائیں تو ہم کچھ کریں اس کے بھی. اچھا, تو انہوں نے کچھ نہیں بھیجا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں آیا. تو اپنی طرف سے آپ لوگوں نے جس طرح یہ باقی لوگوں کا کر رہے تھے, تو ظاہری بات ہے ان اس کابینہ میں وزیر رہے تھے, ان کا بھی معاملہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, تو کوئی چیز نہیں ملی ادھر ٹھوس؟ وہ ان کی باری بھی آ جاتی ٹائم کے ساتھ. ابھی تو ہم کام چل رہا تھا, کام ختم تو نہیں ہوا ہے, کام چل رہا تھا. تو لیکن آپ کو میں یہ بھی, اچھا یہ آپ نے سوال کر لیا کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں
پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ کسی کی انانیمس کمپلینٹ آ گئی، آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں کسی غریب آدمی کا اتنا دل گردہ نہیں ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ آپ کو کمپلینٹ کر دے، ٹھیک ہے جی. وہ آتی تھی تو ہم اس کو لیڈ سمجھ کے ہم اس کے اوپر ویریفیکیشن کرتے تھے، اگر اس میں کوئی مواد ملتا تھا تو ہم فردر اس پہ جاتے تھے. انہوں نے امینڈمنٹ یہ بھی کر دی ہے کہ کسی انانیمس کمپلینٹ کے اوپر ہم ایکشن نہیں لے سکتے، اور ڈی جی کی جو پاور تھی سو موٹو کی وہ بھی انہوں نے وڈرا کر لی ہے. سو اس کا مطلب ہے کہ جو بڑے اس ترمیم میں یہ کام بھی کر دیا ہے. جی سو ابھی جو بڑا آدمی ہے اس کے خلاف کیسے کمپلینٹ آئے گی، کون کرے گا؟ اچھا، ایک خلوتوں میں وہ لوگ یہ بات مانتے ہیں کہ جی جنرل صاحب نے اتنی پکڑ دکڑ کر لی اور اتنا لوگوں کو ٹیررائز کیا کہ اب نہ ہمارے سرکاری افسر دستخط کر رہے ہیں، نہ وزیر کوئی انیشیٹو لے رہے، اس کی وجہ سے پورے امور مملکت ٹپ ہو کے رہ گئی. اس لیے ہمیں یہ ترمیم کرنی پڑی کہ لوگوں کا کچھ خوف کم ہو جائے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ مجھے بھی بتایا گیا ہے کہ جی یہ ترمیم اس لیے کرنی پڑی کہ سرکاری ملازمین جو تھے انہوں نے کام کرنا، دستخط کرنے روک دیے تھے. مجھے یہ چیز بتائیں کہ جو انسان چور نہیں ہے اس کو کس چیز کا ڈر ہے؟ چور کو ہی ڈر ہے نا. تو یہ تو ایک بلیک میلنگ ٹیکٹکس تھی ان کی. اچھا، یہ بلیک میلنگ جی بالکل بلیک میلنگ ٹیکٹکس تھی تاکہ اس احتساب ایکٹ کو کمزور کر دیا جائے. اچھا جنرل صاحب، آپ نے ایک محتسب کی حیثیت سے اور ایک ویل انفارمڈ انسان کی حیثیت سے موجودہ صوبائی حکومت کو دیکھا ہے. آپ نے کیا فیل کیا ہے؟ اس حکومت میں واقعی کرپشن بالکل ختم ہو گئی ہے جس طرح ان کا دعویٰ ہے؟ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو یہ دعوے ہیں کہ جی ہم کوئی بھی کرپٹ نہیں ہوگا اور کرپشن نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ عمران خان کا وہ ہو، خواہش ہو، لیکن وہ خواہش ان کی پوری نہیں ہے. اس لیے کہ یہاں پہ ضرور جو وزیر ہیں، جو کسی پوزیشن میں ہیں، وہ کسی نہ کسی قسم کی کرپشن میں انوالوڈ ہے. اچھا، یعنی اس صوبائی حکومت کے وزیر مشیر بھی کرپشن میں انوالو ہے؟ جی بالکل بالکل. تو وہ تو تحریک انصاف کا تو نعرہ یہی ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف میدان میں نکل آئیں. تو ابھی پھر یہ ان کو خود ایک طرف کہتے ہیں کہ جی یہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں، زیرو ٹالرنس ہے، اور پھر بھی جو پہلے پاورفل اٹانومس کمیشن بنایا تھا، انہوں نے ایکٹ بنایا تھا، اس کو ڈائلیوٹ کر دیا. نہیں، جو چیزیں آپ نے اندر سے دیکھی اس میں یہ شواہد ملے ہیں کہ وزیر مشیر بھی تحریک انصاف کے کرپشن میں انوالو ہے؟ بالکل ملے ہیں جی، ہمارے پاس کمپلینٹس ہیں. ہم تو اس کے اندر جو ہے ابھی لگی ہوئے ہیں، کوئی ویریفیکیشن سٹیج پہ ہے، کوئی انکوائری سٹیج پہ ہے. تو پرویز خٹک صاحب روکتے نہیں ہیں؟ انہوں نے ایک انٹرویو میں مجھے بتایا تھا کہ ٹھیک ہے میں ماضی میں تو رہا ہوں لیکن اب میں بدل گیا ہوں. وہ واقعی پی ٹی آئی میں آنے کے بعد بدل گئے ہیں یا کہ ماضی کے پرویز خٹک ہیں؟ ان کے جو اقدامات... میں ماضی میں تو ان کو زیادہ نہیں جانتا ہوں، ابھی میں ان کو ملا ہوں، لیکن میرے خیال میں ہر سیاستدان جو ہے نا جی، وہ اپنی زندگی جو ہے ایک سیاسی طریقے سے گزارتا ہے، وہ بالکل سٹریٹ ہو کے نہیں چل سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ احتساب کمیشن احتساب کر سکے گا؟ دیکھیں، اگر میں یہ سمجھتا کہ یہ جو ترامیم ہیں اس سے احتساب کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا تو میں شاید استعفیٰ نہ دیتا. لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ میرا جو فیصلہ ہے وہ میرا اپنا اصولی فیصلہ ہے. وہ احتساب کمیشن کے اوپر اس کا فرق پڑے یا نہ پڑے، میں تو چاہتا ہوں کہ نہ فرق پڑے تاکہ وہ احتساب کمیشن اپنا کام جاری رکھ سکے. لیکن میں نے جب یہ چونکہ یہ ان کی جو امینڈمنٹس تھیں یہ پچھلے 3-4 مہینے سے زیر غور تھیں. سو یہ نہیں ہے کہ آج وہ میں نے پڑھی اور اگلے دن میں نے استعفیٰ دے دیے. اس کو میں 3-4 مہینے سے فالو کر رہا تھا اور اپنا ایک ارادہ بنا رہا تھا. آپ نے ان سے کہا تھا یا عمران خان صاحب وغیرہ تک بات پہنچائی تھی کہ یہ کام نہ کرے، اس سے اس کمیشن کا روح ختم ہو؟ پرسنلی میں نے عمران خان سے بھی بات کی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو یہ انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، اس کمیٹی نے ہمارے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ہم اس کو فائنلائز کریں گے تو آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر مشاورت کریں گے، اور کوئی مشاورت انہوں نے نہیں کی، اور یہ انہوں نے اس طریقے سے. آپ کے استعفے کے بعد کوئی پرویز خٹک صاحب نے یا اسپیکر نے یا خود عمران خان صاحب نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے آپ کو منانے کی اور یا آپ کے تحفظات کو دور کرنے کی کوئی کوشش کی ہے؟
مجھے تو لگتا ہے کہ ان سب کو بہت خوشی ہوئی ہے، اس لیے میرے ساتھ کسی نے کوشش نہیں کی. اچھا، کوئی رابطہ آپ کوئی رابطہ کسی نے بھی نہیں کیا. اور آپ کے اس لیٹر کا کوئی جواب آپ نے جس میں ان سارے تحفظات کا اظہار کیا ہے، عمران خان صاحب نے کوئی اس جواب دیا ہے یا پرویز خٹک صاحب؟ اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. مجھے پرویز خٹک نے خط کا جواب دیا کہ جی آپ کے جو تحفظات ہیں وہ آپ ہمیں ڈیٹیل میں لکھ کر بھیجیں کہ کون سے ایکٹ کے سیکشن کے اوپر آپ کو اعتراض ہے، اور ہم اس کے اوپر سوچیں گے. وہ جب میں نے ان کو جس دن بھیجا ہے اسی دن انہوں نے آرڈیننس گورنر سے سائن کرا کے نوٹیفائی کر دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف ٹائم بائی کر رہے تھے، وہ اس میں سیریس کوئی نہیں تھے. بہت شکریہ جنرل حامد خان صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کا. ناظرین، یہ خصوصی جرگہ جاری رہے گا لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں جنرل حامد خان کے الزامات کا جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب پرویز خٹک صاحب. خٹک صاحب، آپ بھی وہ تو کہتے ہیں کہ اربوں روپے کے ایسے سکینڈل ہیں جس میں آپ کا آفس بھی استعمال ہوا ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ میں اس کا جواب دے سکوں. جیسے مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے یہ بات کی ہے تو میں نے ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا. میں نے ان سے پوچھا کہ معلومات کریں کہ ایسی کوئی بات ہے، کیونکہ میرے نالج میں یا میرے زندگی میں ایسے کوئی غلط کام ہی نہیں کیا. تو مجھے رات کو معلوم ہوا کہ نہ کوئی انکوائری ہو رہی تھی، نہ کوئی انویسٹیگیشن تھی، ایک الزام لگایا گیا ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک ڈی جی صاحب جو ہمیشہ پریس میں آتے تھے، کبھی بھی اس نے ایسا ذکر نہیں کیا. جب انہوں نے استعفیٰ دے دیا اب اس کو سنسنی خیز بنا دیا. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کے مقاصد کیا ہیں، کیونکہ میں صاف کہتا ہوں اگر آج بھی جب مرضی یہ چاہیں میں ڈیبیٹ کرنے کو تیار ہوں. یہ کیس اگر کوئی ہو نیب کو بھیج دیں، وہ ہم کیونکہ ہم نے تو وہ نہیں بنایا، وہاں کریں. میری زندگی صاف ستھری زندگی ہے. تو میں کل سے پریشان ہوں کہ آخر ہم نے انڈیپینڈنٹ احتساب کمیشن بنایا تھا، ڈی جی کو انڈیپینڈنٹ بنایا تھا. اب آ کر وہ کہنے لگا کہ یہ اب ایک چینل پہ کل رات میں نے دیکھا اس میں صاف کہتا ہے کہ چیف منسٹر کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے. دوسرے چینل میں نے دیکھا کبھی الزامات لگاتے ہیں کہ 2 منسٹر کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، کبھی کہتے ہیں 8 کے خلاف ایم پی ایچ کا، دوسرے چینل میں کہتے ہیں 3 کے خلاف ہو رہی. تو یہ کنفیوژن وہ بھی میں نے معلومات کی. نہ کسی سٹنگ منسٹر کے خلاف انکوائری شروع ہوئی تھی، نہ ہو رہی ہے، اور نہ کسی ایم پی اے کے خلاف ہو رہی. لیکن یہ جب کہتے ہیں کہ ہمارے ایک وزیر کو انہوں نے گرفتار کیا، اگر میں اس کے ساتھ کسی چیز میں ملا ہوتا تو میں ان کو اون کرتا. ہم نے کبھی اس کو سپورٹ نہیں کیا. اب وہ 6 مہینے سے جیل میں ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ اندر ہے، اس کے خلاف کیا ہو رہا ہے. ریفرنسز نہیں دائر کی جا رہی تھی، لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ احتساب ہو، صاف شفاف ہو، لیکن ناانصافی بھی نہ ہو. لیکن پرویز خٹک صاحب، اس وزیر نے بھی جو ایک دن پہلے تک آپ کے ساتھ سٹیج پہ کھڑا ہوتا تھا، آپ ان کی تعریف کرتے تھے، وہ آپ کی تعریف کرتے تھے، اس وزیر ضیاء اللہ افریدی کا بھی الزام یہی تھا کہ مجھے پسایا ہے چیف منسٹر صاحب نے، کیونکہ مائننگ کے معاملے میں چیف منسٹر صاحب کے لوگ ملوث تھے، میں ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہ رہا تھا. تو آپ کا وزیر بھی آپ کے خلاف بولنے لگا اور آپ کے احتساب کمیشن کا سربراہ بھی آپ کے خلاف بولنے لگا. تو کچھ معاملہ تو ہے نا. کمال کی بات یہ ہے اگر میں اس وزیر کو میں بساتا تو آج ڈی جی میرے خلاف کیسے بولتا. وہ تو یہی سب یہ کہنے لگے کہ جو احتساب ہے پرویز خٹک احتساب ہے، ڈی جی اس نے، میں نے نہیں لگایا، انڈیپینڈنٹ طریقے سے ہے. وہ ٹی وی پہ آپ کے سامنے بھی ہر جگہ یہی بولتا ہے کہ کبھی انٹرفیئر نہیں کیا گیا، کبھی مجھے کسی کے پریشر میں نہیں ڈالا گیا، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا کہ ہم اس سے پوچھ سکتے. تو 2 تضاد باتیں. وہ منسٹر جب نے الزام لگایا میں خود حیران ہو گیا کہ میرا مائننگ کے ساتھ زندگی میں کوئی تعلق نہیں رہا، چونکہ اس میں کوئی ایک نوشہرہ کے لوگ انوالو تھے، میرے ایک گاؤں کا انوالو نہیں تھے، ان کی مائنز تھی. تو وہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ بنانا چاہتا تھا کہ میں اس کو انوالو کروں گا. لیکن ضیاء اللہ افریدی کے وہ لیٹرز ریکارڈ پہ موجود ہے، میرے ساتھ بھی ہیں، کہ جن لوگوں کے خلاف انہوں نے کارروائی کا کہا ہے وہ آپ کے قریبی لوگ ہیں. دیکھیں ہمارے گاؤں کے ہیں، ہمارے گاؤں کے وہ پیر ہیں، وہ وہاں ان کے مائنز ہیں، اور آج سے نہیں ہے یہ. تو وہ جو اس علاقے کو اون کرتے ہیں اور زمانے سے وہ مائنز ان کے ساتھ ہے. تو اگر میرے گاؤں کا کوئی بندہ مائن اونر ہے تو میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
مطلب ہے تعلق تو رشتے کا ہو، اگر رشتے کا بھی ہو تو میرا اس میں کوئی نہ شیئر ہے، نہ میں کبھی زندگی میں کبھی کسی سے شیئر لیا، اور اگر کوئی اور مائنز میرے نوشہرہ میں کہیں مائننگ ہو رہی ہے تو کوئی کر رہا ہوگا، ذمہ داری دیکھیں ذمہ داری ان کی ہوتی ہے، جو ذمہ دار آدمی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پکڑے، یہ نہ کہ الزام لگائے۔ اب مائننگ میں جو اتنے قصے چلیں، میں اس کو ڈیپلی دیکھا ہے سارا کچھ، اس میں مجھے تو ابھی تک ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ میں ضیاءاللہ کے بھی کہتا ہوں کہ میں پوچھتا رہتا ہوں، میں کبھی اس کی فائل نہیں دیکھی، لیکن میں جس سے بھی پوچھتا ہوں کانکریٹ مجھے ابھی تک چیز نظر نہیں آئی اس کے خلاف۔ وہ کہہ رہے ہیں جنرل حامد صاحب کہ یہ 400 تنگی والے مائنز کا جو مسئلہ ہے اس میں تو آپ کی پچھلے کیبنٹ منسٹر کی حیثیت میں بھی آپ کا ایک سفارشی لیٹر موجود ہے ریکارڈ پہ۔ دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، اب ایک لیٹر کوئی بھی میرے ساتھ لے جا سکتا ہے، اگر میں نے کسی کو وہ بھی میں نے معلومات کی ہے، وہ کیسے ایسے ہوا کہ یہ فیملی میٹر ہے، ان کا آپس میں جھگڑا ہے ہمارے گاؤں کے، اس کے حق میں کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا، وہ میرے پاس آئے تھے کہ یہ میرا کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے کہ میرے حق میں اس کو ٹرانسفر کیا جائے، وہ نہیں کریں تو آپ ایک لیٹر دیکھیں تاکہ میں منسٹر سے مل لوں، اپنا کیس بیان کروں۔ اب میرا ایز اے منسٹر ٹو منسٹر کسی پر بائنڈنگ نہیں ہوتا کہ ایز اے چیف منسٹر بھی میرا عام لیٹر بائنڈنگ نہیں ہوتا، جب میں اس پہ ڈائریکٹلی اسپیسیفک آرڈر کرتا ہوں کہ ہیئر بائی مطلب اٹ ول بی ڈن لائک دس، تو وہ بائنڈنگ ہو جاتا ہے۔ میرا کوئی لیٹر بائنڈنگ کسی منسٹر پہ نہیں ہوتا، ہم سب سیاسی لوگ ہیں، میرا خیال ہر منسٹر اور ایم پی ایز ہزاروں لیٹر اگر ریکارڈ نکالیں، ہم تو سفارشی تو اس حکومت میں ہم زیادہ محتاط ہیں کہ پہلے یہ اوپن تھا، ہم دوست تھے کو آتے تھے تو ہم نارمل لیٹر ریکمنڈیشن دے دیتے تھے، اس طرح کوئی نہیں تھا کہ میرا اس انٹرویو میں بھی جنرل حامد صاحب کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ پرویز خٹک صاحب تبدیل ہو گئے کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس حکومت میں بھی اسی طرح سب کچھ ہوتا ہے جس طرح ماضی کی حکومتوں میں ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیونکہ تبدیل سسٹم کے ساتھ بندہ ہوتا ہے، جو نظام ہوتا ہے اس کے اندر چلنا پڑتا ہے۔ ہم نے نظام خود بنائے، ہمارے لیے تو کسی نے نہیں، احتساب ہم نے بنایا، کسی نے ہم نے فورس تو نہیں کیا۔ اب ریفارمز ہم لا رہے ہیں، ٹرانسپیرنسی لا رہے ہیں، رائٹ آف انفارمیشن لے آئے، تو ہم خود لا رہے ہیں، اپنے اوپر قدغن ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کو عوام کے جواب دہ بنا رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن کل تک یہی جنرل حامد اے این پی کی ستارہ ایاز کو وکٹمائز کر رہا تھا، دوسروں کو پکڑ دکڑ کر رہا تھا، تو آپ بھی ان کی تعریف کر رہے تھے، خان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ بڑے کھرے آدمی ہیں، ہمارا احتساب کمیشن بڑا ٹھیک ہے، بڑا انڈیپینڈنٹ ہے۔ جب آپ کے خلاف آ جاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے۔ یہ کیا کہ جب معاملہ دوسرے کے خلاف ہو تو آپ لوگ کچھ اور جب آپ کی طرف آ جاتا ہے تو یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ایسا نہیں تھا، ہم نے کسی ذات کی تعریف نہیں کیا، ہم اپنے سسٹم کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک سسٹم کے تھرو احتساب کمیشن بنایا ہے، نان انٹرفیئرنس تھی اس میں۔ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے اختیار، ابھی بھی میں کہتا ہوں کوئی اختیارات نہیں لیے گئے، کوئی گورنمنٹ کو اختیارات نہیں ہے، اختیارات کمیشن اور جوائنٹ انہوں نے کر دی ہے، کوئی ایسی انٹرفیئرنس نہیں ہے، نہ حکومت کی نہ بیوروکریٹس کی، ویسے کہ ویسے ہی ہے، ویسے ہی با اختیار ہے، ویسے ہی سسٹم چلے گا، صرف ان میں ہم نے کر دیا کہ مشورہ کریں۔ نہیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جنرل حامد آپ کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ بالکل جھوٹ کہہ رہے ہیں، میں ہر جگہ چیلنج کرنے کو تیار ہوں، میں نے کبھی بھی کسی چیز میں انوالو نہیں ہوں، نہ کسی کے ساتھ میرا حصہ ہے، نہ کبھی میرے گھر میں حرام کا پیسہ زندگی میں آیا ہے، نہ کبھی آئے گا، اور میں چیلنج کرتا ہوں جس فورم پہ آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں کہ میرا کہاں پر اس میں انوالومنٹ ہے کہ میں آپ کو اور عمران خان صاحب کو پورے صوبے میں کوئی کھرا اور سچا نہیں ملا جو آپ کے بقول آپ نے ایک جھوٹے شخص کو احتساب کمیشن کا سربراہ بنا اس طرح جھوٹا سچا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن چونکہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ ہمیشہ ایک عجیب سا الزام لگایا کہ آپ نے اس کو اپوائنٹ کیا یا آپ نے، ہم نے نہیں کیا۔ یہ ایک اسکروٹنی کمیٹی بنی جس میں بہترین لوگ تھے، انہوں نے ایڈورٹائز کر کے ان کو سلیکٹ کیا، چار کمشنرز کو، اور انہی 4 کمشنرز نے مل کر ایڈورٹائز کر کے ان کو اپوائنٹ کیا۔ گورنمنٹ کا کوئی اپوائنٹمنٹ آپ کی اسکروٹنی کمیٹی بہترین لوگوں کی تھی اور آپ کا وہ جو کمشنر تھے وہ بہترین لوگ تھے، تو بقول آپ کے وہ ایک غلط اور جھوٹے شخص کو کیوں وہ بنا؟ سر میں یہ نہیں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کہ ان کا فیصلہ ہے، یہ سوال آپ کہیں اور کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے نہیں اپوائنٹ کیا، ہمارا کوئی انٹرفیئرنس نہیں، آج تک ہم نے کبھی بھی اس کو میں نے کال نہیں کی، کبھی میں نے کسی کے سفارش نہیں کی، اور نہ میرے پاس کوئی اختیار تھا کہ میں اس کو سفارش کرتا۔ سی ایم صاحب ایک دن پہلے تک آپ بھی ضیاء اللہ کی تعریفیں کر رہے تھے، عمران خان بھی کر رہے تھے، دوسرے دن وہ پکڑے گئے آپ کے خلاف بولنے لگے تو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک دن پہلے تک یہ بھی نہیں ایسا نہیں ہوتا، دیکھیں کسی کا کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ کون فرشتہ ہے کون فرشتہ نہیں، یہ تو جب سامنے کوئی چیز آتی ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے کبھی غلط کام نہیں کیا، لیکن اگر میرے خلاف کوئی کیس بن گیا تو میں کل جھوٹا ثابت ہوں گا،
تو یہ تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کون فرشتہ ہے کون نہیں ہے. تو غلط کام نہیں کیا، نہ کرنے کا ارادہ تھا، تو پھر آپ کی حکومت کیوں گھبرا گئی جنرل حامد سے؟ ان کے اختیارات کیوں محدود کر دیے؟ لا جو آپ لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے قانون میں کیوں تبدیلی کر دی؟ دیکھیے ایسے ہوا کہ ہم نے یہ جو لا بنایا، میں نے نہیں بنایا، یہ لا تھرو اسمبلی پاس ہوا ہے، اور اس میں سارے اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈرز اس میں موجود تھے، کوئی بلڈوز بھی نہیں ہوا، متفقہ لا پاس ہوا. پھر ایسا ہوا کہ لوگ باتیں شروع کر دی، اور اس میں اپوزیشن کے لوگوں نے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، بغیر فائنل ڈیسیجن کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے. ہم نے ایک کمیٹی بنے، ایک رات میں بھی نہیں ہوا، یہ 6 7 8 مہینے یہ کمیٹی چلتی رہی. اس میں جماعت اسلامی ہمارا جو سینئر منسٹر ہے وہ تھے، ہمارے دوسرے پارٹیز کے منسٹر تھے. ایک کمیٹی بنے، اس میں لا ڈپارٹمنٹ تھا اور اس میں ایڈوکیٹ جنرل. انہوں نے سب سے رائے لی، انہوں نے اپوزیشن کے لیڈرز کو بلایا، ان کی رائے لی، احتساب کمیشن کے ممبرز کو بلایا، ان کی رائے لی، ڈی جی کو بلایا، ان سے رائے لی. سب باتیں اکٹھے کر کے انہوں نے فیصلہ کیا. یہ میں نے کوئی امینڈمنٹ اکیلے پہ نہیں کی، یہ سب نے مل کر متفقہ، اور 6 مہینے اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی رہی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو بن رہا ہے پارلیمنٹیرین کے احتساب کے لیے اور بیوروکریٹس کے احتساب کے لیے، اب وہ اٹھ کے آپ کے لیے قانون بنائے تو کیسے اپنے خلاف قانون بنا سکتے ہیں؟ دیکھو، نہ پہلے قانون انہوں نے بنایا، نہ ابھی انہوں نے بنایا. یہ وہی اسمبلی کے منسٹرز ہیں، ایم پی ایز ہے، اپوزیشن ہے، انہوں نے قانون بنایا، ہم نے لوگوں سے رائے لی. اس میں بھی امینڈمنٹ میں سب سے رائے لی اور وہی قانون بنائیں گے. قانون ساز تو اسمبلی ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، ہمارا اختیار ہے کہ اسے امینڈ کریں. ہم نے بہتری لائی ہے، میں ابھی بھی کہہ سکتا ہوں ہم نے بہتری لائی ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کسی کی بےزتی ہو، کسی کی پگڑی اچھالی. جنرل حامد کو کون سا فائدہ ہوا؟ آج کل کوئی چپڑاسی کی نوکری نہیں چھوڑتا. انہوں نے دیکھے احتجاجاً پورے صوبے کے احتساب کمیشن کی ڈائریکٹر جنرل شپ چھوڑ دی. دیکھیے یہ اس کی مرضی ہے، وہ اس کو سمجھتا ہوگا کہ مجھے 1 مین پاور میں ایز اے ڈکٹیٹر میں کام کرنا چاہتا ہوں، تو وہ چاہتا تھا کہ بس صرف میرے اختیار ہے اور کوئی اس نے. تو ہم نے اس کو اختیار کو محدود نہیں کیا. ہم نے 5 بندے ساتھ ملا کر ان کو کہا کہ آپ اس میں مطلب مل کر فیصلہ کریں تاکہ مشاورت ہو. تو ایک یہاں اس ملک میں تو ڈکٹیٹرشپ کہیں بھی نہیں چلتے. میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں کبھی اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا. میں بھی چاہتا ہوں کیبنٹ کے پاس جو میجر فیصلے ہوتے ہیں کیبنٹ کنسنسس پہ فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ اگر میں اکیلا فیصلے کرنے تو میں بھی ڈکٹیٹر بن جاؤں گا. تو اس ملک میں تو ہم آلریڈی تنگ ہیں ڈکٹیٹر سے، آلریڈی ہم مارشل لاء سے تنگ تھے. تو ہم چاہتے ہیں کہ مشاورت. جس قانون کے تحت وہ بقول آپ کے ڈکٹیٹر تھے وہ بھی آپ لوگوں کا بنایا ہوا تھا، لیکن پہلے جب دوسروں کو پکڑ رہے تھے آپ لوگوں کو خیال نہیں آیا. اب آپ کے خلاف ریفرنس دائر کر رہے تھے، باقی وزیروں کے خلاف تو آپ لوگوں نے دیکھیں نہ ہمارے خلاف کوئی ریفرنس دائر ہو رہی تھی، نہ کوئی انکوائری تھی. یہ پتہ نہیں اتنا ہوا بن گیا. میں حیران ہوں کہ انہوں نے کیوں کیسے اس طرح کہہ دیا، کیونکہ میں نے ابھی بھی کہا کہ میں نے ایڈوکیٹ جنرل کے تھرو پتہ کرایا کہ کیا میرے خلاف کوئی انکوائری تھی. ان کا نہیں. میں نے پتہ کرایا کوئی سٹنگ منسٹر کے پاس کوئی انکوائری چل رہی نہیں، کسی ایم پی اے کے خلاف انکوائری چل رہی نہیں. تو کس طرح اگر وہاں ریکارڈ پہ کچھ نہیں ہے، وہاں کبھی ذکر نہیں ہوا بات. کیوں استعفیٰ دیا ہے سی ایم صاحب، اور کیوں پھر اتنی غلط بیانی کر رہے ہیں؟ وہ سب کچھ تو ریکارڈ پہ ہوگا نا. یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ اختیارات بھی نہیں گئے، مسئلہ بھی وہی ہے، احتساب ویسے کے ویسے پاورفل ہے. مجھے نہیں سمجھ کہ انہوں نے استعفیٰ کیوں دیا، کیونکہ استعفیٰ دینے کو کوئی جواز نہیں کہتے ہیں. آپ کے خلاف یہ ریفرنس کا معاملہ جو کہہ رہے وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا نام آیا، ان کا کردار آیا تو میں نے سی ایم صاحب کے ساتھ شیئر کیا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. جب ضیاء اللہ کو انہوں نے گرفتار کیا، ضیاء اللہ نے میرے خلاف کوئی بیانات دیے اور ریٹن سٹیٹمنٹ دی، وہ انہوں نے مجھے دکھائی. اور یہ آج سے بات نہیں، یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے. اور یہ بعد میں یہ قصہ چلتا رہا. اور پھر یہ کمیٹی جو بنی ہے یہ 6 مہینے سے چل رہی ہے. یہ میں نے فیصلے نہیں کیے، یہ کمبائنڈ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے سے میں اپنے یہ کنسرن سی ایم صاحب کو کنوے کرتا رہا، عمران خان صاحب کو. آپ ان سے ملے کیوں نہیں؟ آپ نے ان کے کنسرن کو ایڈریس کیوں نہیں کیا؟ میں تو کبھی ان سے نہیں ملا. 1-2-4 دفعہ ملا ہوں، وہ بھی جو ان کے ڈسپیوٹس تھے الیکشن کا احتساب کمیشن کے ساتھ. تو میرے ساتھ میرا کوئی کیا کام ہے کہ میں اس سے ملوں. دیکھیں میں یہ کہتا ہم کہ ہم نے فیصلے اسمبلی نے کرنے، کیبنٹ نے کرنے. کوئی کون ہوتا ہے کہ ہمیں وہ کہے کہ یہ تم نہ کرو؟ ہم نے بہتری کے لیے سوچنا ہے. ہم جواب دہ ہوں گے، ہم عوام کے پاس جائیں گے کہ ہم نے یہ سسٹم کیا. اگر ہم اس میں چینجز لاتے ہیں تو امینڈمنٹ کوئی کرے، تو اگر کسی میں ایک چیز میں امینڈمنٹ کوئی کرتا ہے تو کوئی اٹھ کے کہے کہ یار میری سن لو یا میری مرضی کا امینڈمنٹ کرو. یہ نہیں ہو سکتا. یہ گورنمنٹ ہوتی ہے، ہم لیجسلیٹرز ہیں. ہم اگر سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ بہتری ہے پبلک میں، اس میں زیادہ بہتری ہے احتساب کی، یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہمارے کیبنٹ کا اور اسمبلی کا فیصلہ ہے. اچھا ایک بات اس میں جو انہوں نے کی ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں نے آفتاب شرپاؤ صاحب کی کابینہ کے لوگوں کو کرپشن کے الزام لگا کے
ان کو بدنام کر کے، اس وقت یہ کمیشن نہیں بنا تھا، آپ لوگوں نے ان کو حکومت سے نکال دیا، لیکن ان کے خلاف وہ اس انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود ان کو یاد دلایا کہ بھائی ان پہ آپ لوگوں نے الزام لگایا تھا، کوئی آپ لوگ اب مجھے اس کو انیشیٹ کرے، تو کہتے ہیں آپ لوگوں نے بھی اس نہیں، یہ بالکل غلط ہے، کبھی بھی انہوں نے مجھے ہمیں نہیں کہا، نہ مجھے کہا ہے کہ ان کے خلاف آپ نے لگایا اور کوئی کیس بھیجیں۔ لیکن میں متصد تو نہیں ہوں، نہ میرا کام ہے کسی کے خلاف کیس بھیجنا، یا ہمارے روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ ہم بھیجا کسی کے مخالفین کے خلاف۔ لیکن آپ نے اور عمران خان صاحب نے الزام لگایا تھا کہ شیرپاؤ صاحب کے یہ وزراء کرپٹ تھے، اس لیے ہم نے ان کو حکومت سے نکال دیا، حالانکہ عملاً بھی ان کو واپس لے آئے۔ دیکھیں، یہ ایک پرسیپشن چل رہی تھی کہ اس طرح کام ہو رہے، ہم نے ان کو الرٹ کیا، پھر فیصلہ ہوا کہ اس کو ہٹایا جائے۔ ہم نے شیرپاؤ خان اور اس کی پارٹی کو کبھی بھی نہیں ہٹایا، ہم نے ان کو، وہ خود آئے جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ان کو ہٹا رہے ہیں تو انہوں نے خود ریزائن دیے، تو وہ کبھی بھی ہم نے شیرپاؤ پہ الزام نہیں لگایا کبھی، وہ پھر ہم میری بات، ہمارے دروازے کھلے تھے، ہم بات چیت ہوتی رہی، پھر واپس لیا ان کو۔ اچھا سیم صاحب، اس روز آپ اور عمران خان صاحب سب چینی سفیر سے ملے تھے، چینی سفیر نے آپ کو کیا بتایا کہ سی پیک کا یہ مغربی روٹ حصہ ہے یا نہیں؟ لیکن اس دن چینی سفیر سے ہماری ملاقات ہوئی تھی کافی لمبی، میں نے صرف ایک کویسچن اس سے چائنیز سفیر سے پوچھا، میں نے کہا کیا یہ سی پیک کا حصہ ہے؟ ایک ہی چھوٹا سوال، انہوں نے کہا نہیں یہ حصہ نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کیا یہ اس کو سی پیک میں ڈال سکتے ہیں آپ؟ کہتا نہیں، یہ میں نہیں ڈال سکتا، یہ حکومت کا کام ہے۔ تو میں نے کہا پھر یہ کون کرے گا؟ کہتا ہے یہ جو ہے، جو ویسٹرن روٹ ہے، یہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت خود بنائے گی، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ انتہائی حساس اور اہم معاملہ ہے، چین ہمارا دوست بھی ہے۔ ایگزیکٹ الفاظ آپ کے کیا تھے اور چینی سفیر کے کیا تھے؟ ایگزیکٹ الفاظ یہ تھے، میں نے ان کو کہا کہ یہ سی پیک کا پارٹ ہے ویسٹرن روٹ، انہوں نے کہا نہیں، یہ لفظ۔ پھر میں نے کہا کہ یہ سی پیک میں آپ اس کو ڈال سکتے ہیں؟ کہتے نہیں میں نہیں ڈال سکتا، یہ آپ کا اور وفاق کا مسئلہ۔ میں نے کہا جی ہم آپ کو خالی انفارمیشن دے رہے ہیں کہ یہ پوزیشن ہے، باقی ہم وہاں پر بات چل رہے ہیں۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ اس پہ فنڈنگ کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں یہ وفاق اور صوبہ خود اس پہ فنڈنگ کرے گا، ہمارا اس سی پیک کے ساتھ کوئی تعلق۔ بہت شکریہ جناب پرویز خٹک صاحب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔